उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। फ़ला का मतलब होता है तो नहीं, उक़सिमु का मतलब होता है मैं कसम उठाता हूँ। बिमवाक़ि, मवाक़ि जो है ये जमा का लफ्ज़ है और इसका जो वाहिद है वो मौक़े है, मौक़े। और मौक़े का मतलब होता है गिरने की जगह। उर्दू ज़बान में इसका मतलब कुछ और किया जाता है कि ये बड़े मौके की बात की है, लेकिन अरबी ज़ुबान में जिस जगह पर कोई चीज़ गिरती है उस जगह को हम मौके कहते हैं। और अन्नुजूम जो है ये भी जमा का लफ्ज़ है और इसका जो मुफ़रद है और वाहिद है वो नज्म है, और नज्म जो है वो सितारों को कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं कसम उठाता हूँ उस जगह की, उन जगहों की जिस पर तारे गिरते हैं, जिन पर तारे गिरते हैं। इस आयत को समझने के लिए हमें एक पस मंज़र समझना है। अगर वो पस मंज़र हमें समझ में आ जाएगा तो इस आयत का जो मतलब है वो हम पर वाज़े हो जाएगा। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये होता था कि जो शयातीन थे, जो जिन थे, ये आसमान पर उड़ते थे, सफ़र करते थे, और जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही फरमाते थे फ़रिश्तों की तरफ, तो ये फ़रिश्ते, ये जो शैतान थे, ये आप उस बातों को, वही की उन बातों को कान लगाकर सुन लेते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या वही की है। और ये इसलिए होता था कि अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी हुई थी और एक हिकमत के पेश नज़र ऐसा होता था। तो जब ये शैतान वहाँ पर आसमान में जाकर कान लगाकर कुछ बातें सुन लेते थे, तो वापस आकर दुनिया में, ज़मीन पर आकर ये जादूगरों को और काहिनों को बताते थे कि आज ऐसे सुना है हमने। तो वो जो काहिन थे और वो जादूगर थे या नुजूमी थे, वो शैतानों की बात सुनते थे और अपना एक आइडिया लगाते थे कि अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आइंदा हफ्ते क्या होने वाला है, और लोगों को पेशन गोई देते थे कि अभी अगले हफ्ते ऐसे होने वाला है, तो अपना वो कारोबार चमकाते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और कुरान मिला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो एक परमिशन दी हुई थी शैतानों को, जो एबिलिटी उनको दी थी, वो उनसे छीन ली। तो जब भी वो जो शैतान दोबारा जाते थे आसमान पर बात सुनने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा के तौर पर उनको सितारों से मारते थे। और वो जो हम देखते हैं ना, एक टूटा हुआ तारा ऐसे बाज़ का ज़मीन, आसमान से ऐसे ज़मीन की तरफ आता है, उसको शिहाब साकिब बोलते हैं, कि वो असल में शैतानों को मारा जा रहा होता है। और सूरतुल मुल्क में हमने पढ़ा था कि जो तारे हैं उनके 3 काम हैं। एक तो वो आसमान की ज़ीनत हैं, दूसरे वो सफ़र डायरेक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और तीसरा वो शैतानों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस आयत का पस मंज़र ये है, जो कुफ़ार थे वो ये समझते थे कि ये जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि ये मतलब शैतान इसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, इसमें जो कुछ जिन है वो मिलावट करते हैं, ये खालिस्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हो रहा, ये इसके अंदर किसी न किसी चीज़ों की मिलावट हो रही है, ये प्योर नहीं है। तो अल्लाह ताला उनके उस बात को और ज़ाम को रद्द करने के लिए ये कह रहे हैं कि हम कसम उठाते हैं उन जगहों की जहाँ पर तारे गिरते हैं, और आगे कसम खाकर अल्लाह ताला बात फरमा रहे हैं व इन्नहु, और ये जो कसम है और ये जो बात है, लक़समून, ये जो कसम मैंने उठाई है, लौ तअलमून, अगर तुम अक्ल रखते हो, अगर तुम जान लो, अज़ीम, ये कसम बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु, बेशक ये जो किताब है, लक़ुरआनुन, ये कुरान है, करीम, बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ है, बड़ा ही रुतबे वाला कुरान है। फ़ी किताबिन, ये जो कुरान है ये महफूज है, फ़ी किताबिन मकनून, एक छुपी हुई किताब के अंदर।
یہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ کے اندر بھی لوح محفوظ کے اندر درج ہے، وہاں پر محفوظ ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے اندر کوئی تغیر نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، ایک بھی نقطے کا اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر، ایک محفوظ کتاب کے اندر درج ہے۔ لا یمسہ، اور نہیں چھوتا کوئی اس قرآن کو، الا المطہرون، مگر پاک لوگ۔ لا یمسہ، نہیں چھوتا کوئی بھی اس قرآن کو مگر پاک لوگ۔ یہ جو پاک لوگ ہیں ان سے مراد اصل جو تفسیر کے اعتبار سے اس سے مراد ہے وہ فرشتے ہیں، کہ کفار کہتے تھے یہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے یہ ملاوٹ شدہ ہے، یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہو رہا، بلکہ شیاطین جو ہیں، جن ہیں، وہ اس میں کچھ ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس بات کا جواب دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک قسم بہت بڑی قسم ہے، یہ قرآن بڑا رتبے والا ہے، لوح محفوظ کے اندر درج ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور اس قرآن کو کوئی نہیں چھوتا مگر پاک لوگ، فرشتے۔ شیاطین جو ہوتے ہیں، جن جو ہوتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے، وہ نجس ہوتے ہیں، وہ خبیث ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ طاقت نہیں کہ اس قرآن کو ہاتھ لگا سکیں۔ یہاں تک ایک اور بات عرض کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن پاک میں بار بار قسم اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ قسم اٹھانے کی نوبت کیوں پیش آتی ہے؟ جو انسان ہیں وہ بھی قسم اٹھاتے ہیں، تو کیا انسانوں کا قسم اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں مختلف ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں، انسان اور اللہ تعالیٰ، دونوں کے قسم اٹھانے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان جب قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کی تو وہ اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ لوگ جو ہے میری بات کا یقین کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے گھر آؤں اور اپنے گھر آ کر یہ کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اور میرے گھر والے جو ہیں وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت سخت دھوپ تھی، تو میں قسم اٹھاؤں گا کہ میرے گھر والے میری اس بات کا یقین کر لیں، اور قسم اٹھانے کے لیے میں کسی ایسی چیز کا انتخاب کروں گا جو کہ عالی شان ہو۔ اگر میں کہوں کہ مثال کے طور پر مجھے دیوار کی قسم، مجھے موبائل فون کی قسم، تو یہ اس طرح کی چیزوں پر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ کو تو ساری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ہم جب قسم اٹھاتے ہیں وہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ لوگ ہماری بات کا یقین کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی اٹھائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، کہ مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، تو وہ عصر کا جو وقت ہے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ واللیلی، اللہ تعالیٰ رات کی قسم اٹھا رہے ہیں، صبح کی قسم اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے قسم نہیں اٹھا رہے کہ ان کو اپنی بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے قسم کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھانی مقصود ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک لا یمسہ الا المطہرون، صحیح تفسیر کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، خبیث اور نجس لوگ جو ہیں وہ آسمان میں اس قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن اس سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو باوضو ہوتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کو باوضو ہاتھ لگانا، چھونا اور پکڑ کر اس کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو زبانی یاد ہے اور آپ بے وضو ہیں تو پھر آپ اس کی تلاوت زبانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو چھو نہیں سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل کہتے ہیں نازل کرنا، اور نازل کرنا وہ نازل کرنا جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا ہے۔
قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایک ہی دم سارے کا سارا نازل نہیں کیا، بلکہ الگ الگ تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے، موقع محل کے اعتبار سے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت ہے۔ ایک تو اس کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ 3-4 آیات اترتی تھیں تو صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اگر قرآن سارے کا سارا اکٹھا نازل ہوتا تو حفظ کرنے کے اندر مشقت ہوتی، اس کو سنبھالنے میں مشقت ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے تسلی دینا بھی مقصود ہوتا ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی، تکلیف یا مشرکین کی طرف سے کوئی ایسی بات سننے کو ملتی جس سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا، تو اس کے فوراً بعد یا کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے آیات نازل فرماتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو جاتا۔ تو قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ موقع محل سے جو ہے وہ تسلی دی جاتی، اور بھی بہت ساری حکمتیں اس کے اندر ہیں۔ تنزیل، اس کو اتارا گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، من رب العالمین، اس ذات کی طرف سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کا مطلب ہوتا ہے کیا، افبہذا، کیا اس الحدیث، اس بات کے ساتھ، تم لوگ مدہنون، لاپرواہی برتے ہو، کیا اس بات کے ساتھ تم لوگ لاپرواہی برتے ہو؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رزقکم، اپنا رزق، انکم، کہ تم لوگ، تکذبون، تکذیب کرتے ہو۔ یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنا بہت ذرا ضروری ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، رزق جو ہے یہ اس سے مراد یہاں پر شکر ہے۔ رزق کا کیا مطلب ہے؟ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی کتاب نازل کی ہے تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی دنیا جو ہے اس کے مطابق گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جس نے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہمیں سکھایا اور اچھی باتیں بتائیں اور جنت کا راستہ بتایا۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں انسان پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں کیں تو اس کا جو بدلے میں اس کا جو شکر بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے۔ لیکن کفار جو ہیں انہوں نے بدلے میں اس کے شکرانے میں یہ کیا کہ الٹی انہوں نے تکذیب کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے ساتھ گلہ کر رہے ہیں، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، یعنی شکرکم، کہ تم بدلے کے اندر شکر کیا کرتے ہو، انکم تکذبون، کہ تم کیا ہے، جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ شکر کیا ہونا چاہیے تھا بدلے میں، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے کہ اس نے نبی بھیجا ہے، اس نے رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے جو کہ ہر چیز اس پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن تم نے بدلے کے اندر اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس آیت کے پیش نظر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیبیہ کا جو مقام ہے مکہ کے پاس، وہاں پر صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جو تھی بارش ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بارش ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور بارش کے بعد تم لوگ جو ہے وہ 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن بن گئے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر بن گئے یہ کہہ کے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں فلاں تارے اور فلاں فلاں برج اور فلاں فلاں چیز کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ جب بارش ہوئی وہ اللہ کی نعمت ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے شکر میں ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن شکر نہیں کیا کفار نے، اور بدلے میں تکذیب پر اتر لائے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک موت کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اور قیامت قائم ہوگی، اس پر ایک عقلی دلیل ہے، اس پر ایک کیا ہے، عقلی دلیل ہے۔ کفار جو تھے وہ قیامت کے دن اٹھنا، اس چیز کو وہ جھٹلاتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فَلَوْلَا، کیا تب بھی نہیں، جب، اذا
جب بلغت پہنچ جائے گی روح الحلقوم حلق کے اندر. یہ جو گلے کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو حلق ہوتا ہے، اس کو حلقوم بولتے ہیں. کہ جب روح جو ہے حلق تک پہنچ جاتی ہے تب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور جب وہ روح جو ہے وہ حلق تک پہنچتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَنْتُمْ اور تم سب لوگ حِينَئِذٍ اس وقت تنظرون دیکھتے رہ جاتے ہو. ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، والدین موجود ہوتے ہیں، دوست موجود ہوتے ہیں، رشتہ دار موجود ہوتے ہیں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو عزیز ہمارا بھی نزع کی حالت میں ہے، جس کو بھی تھوڑی دیر تک موت آنے والی ہے، یہ بچ جائے. ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی. لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ فرشتہ روح نکال کر لے جاتا ہے اور تم دیکھتے رہ جاتے ہو. وہ جسم جو اب سے تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، کچھ لمحات کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے اور تم دیکھتے رہ جاتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے. وَنَحْنُ اور ہم اقرب قریب ہوتے ہیں تم سے، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ اس میت کے پاس، منکم تمہاری نسبت، کہ تم اس میت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، پاس ہوتے ہو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پاس ہوتے ہیں اس میت کے پاس. ولیکن لیکن لا تبصرون تم دیکھ نہیں سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین تو کیا جب پہلی آیت کو سمجھ لیں. ان کنتم غیر مدینین، مدینین کہتے ہیں بدلہ دینا، اور اسی سے یوم الدین ہے یعنی بدلے کا دن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے وہ اس دنیا سے جاتا ضرور ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو. جس انسان نے بھی اس دنیا کے اندر آ کر سانس لیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے. تو اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ موت کے بعد ایک قیامت کا دن ہوگا جس میں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، تو اگر اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تم تو پھر ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ ترجعونہا، وہ روح جو ہم اس مردہ سے اس میت سے نکال لیتے ہیں اس کو واپس ڈال کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہاں پر ہم اب آگے چلنے سے پہلے ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ اس کی سمجھ میں آ جائے. اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے. اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں. یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے. کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو.